वीडियो का जो अनवान है, आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि 100 बीमारियों का इलाज एक दुआ। तो वो दुआ क्या है वो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगा, उस बेत को जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों के साथ मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है वो मुकम्मल देखें, क्योंकि बहुत नॉलेज वाले लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बेत जो है वो अपने लोगों के साथ खुदा जो है वो ज़रूर शेयर करता है। तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, अपने बहन भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज एक ऐसा भेद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अजीज़ो इकराम जो हैं और इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं कि जिनकी वो दवाइयाँ लगातार वो खाते ही जा रहे होते हैं, और डॉक्टर अक्सर हमें ये कहते हैं कि इस बीमारी का जो इलाज है वो यही है कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो ये दवाई जो है वो इस्तेमाल करते रहना है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम हमें एक बड़ा अजीब भेद बयान करता है, हम पर ज़ाहिर करता है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बदरूहों की वजह से भी हो सकती हैं। हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये बीमारी है, हमारे जिस्म में कोई कमज़ोरी है, और इसकी दवाई जो है हमने अपनी पूरी हयात जो है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमने ये दवाई जो है वो खाते रहना है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि कुछ बीमारियां, कुछ मुसीबतें, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बुजुर्गों की वजह से भी हैं, और हमारा जो बड़ा दुश्मन शैतान है वो हमें उलझा के रखना चाहता है ताकि हम खुशहाली वाली जो जिंदगी है उसको ना गुजार सकें। शैतान की कोशिश ये है कि वो खुदा के लोगों को उससे हटाकर अपनी तरफ लेकर आए। लेकिन अगर हम जब बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल स्टडी को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे भेद जो हैं वो हम पर अयान होते हैं। और आज वही एक बेस जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो खुदा ने उसके मुतालिक जो है वो मेरा जहन खोला, और जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, तो गो के हम नया अहदनामा जो है वो रेगुलर पढ़ते हैं, बहुत दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जब भी हम पढ़ते हैं वो हर दफ़ा नया ही होता है। तो कुछ यीशु मसीह के मोजज़ा जो हैं वो उन हवाला जात को जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर मजीद हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहली जो वर्स है वो कुछ यूं है, मत्ती 9 बाब और उसकी 32 आयत। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। और दूसरी जो है वही मत्ती की किताब में से 12 बाब और उसकी 22 आयत। उस वक़्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी, उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी कि ये इब्ने दाऊद है। लोगों ने एक दूसरे से सवाल किया, क्वेश्चन किया, कि जब उसके मोहल्ले के लोगों ने, उसके जो नज़दीकी लोग थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते थे कि ये बढ़ई का बेटा है, जब उसके वसीले से अंधे और गूंगे को ठीक होते देखा तो लोग जो है वो हैरान हुए। वो एक दूसरे के साथ जो है वो मशवरा करना शुरू हो गए, एक दूसरे को क्वेश्चन करना शुरू हो गए, क्या ये वही नहीं है जो हमारे दरमियान में रहता है। अच्छा, फिर वो जो तीसरा हवाला है और यही आखिरी हवाला है, इसको हम थोड़ा सा मजीद जो है डिस्कस करेंगे, और इस भेद को जो है आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो खुदा ने मुझ पर अयां किया, जो मुझे खुदा ने जो है वो सिखाया बाइबल स्टडी के दौरान। अच्छा, फिर उसके लिए लूका 8 बाब और उसकी 26 आयत। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। अच्छा, अब यहां पे हमें क्या मिलता है कि उस शख्स ने बड़ी मुद्दत हो गई कि कपड़े जो हैं वो पहने ही नहीं थे और वो कब्रों में रहा करता था।
اور اس کے گھر کے لوگ، اس کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہوا ہے، جب تک یسوع مسیح نہیں آیا تھا، جب تک یسوع مسیح نے ان لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اچھا، اور پچھلے جو 2 حوالے ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں جو متی 9 باب اور 32 میں ہیں کہ دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا۔ اور اس کے خاندان کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ شاید پیدائشی جو ہے یا کسی اپنے جسمانی کمزوری کی وجہ سے یہ گونگا ہو گیا ہے، یہ بول نہیں سکتا۔ اور جو متی 12 باب اور 22 میں لکھا ہوا ہے وہ اندھا بھی تھا اور گونگا بھی تھا، نہ وہ دیکھ سکتا تھا اور نہ وہ سن سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس وقت کے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ یہ بدروحوں کی وجہ سے گونگے اور بہرے ہیں۔ اور وہ جو پاگل شخص جو رہ رہا تھا قبرستان میں، قبروں میں رہا کرتا تھا، اور بڑا زور والا وہ شخص تھا، وہ عام لوگوں سے پکڑا نہیں جاتا تھا، اور بہت دفعہ لوگوں نے اسے زنجیروں کے ساتھ باندھا لیکن وہ زنجیریں توڑ کے ہر دفعہ نکل جایا کرتا تھا۔ اور جو مین بھید جو ہے خدا نے ایک دم میرا ذہن اس پہ کھولا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے آج کے دور میں بھی، اس وقت میں بھی، 2021 میں بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہوں گی جو بدروحوں کی وجہ سے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ کبھی اس پوائنٹ آف پہ سوچتے ہی نہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جب ہم بائبل اسٹڈی نہیں کرتے تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لگاتار جو ہے وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، خوشی والی جو زندگی ہے وہ ہم گزار نہیں پاتے، پریشان رہتے ہیں، اور جس طرح سے اور جس معنوں میں ہم لوگوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے یا ہمارے خاندان نے ترقی کرنی ہوتی ہے، ہم اس طرح کی ترقی وہ ہے وہ کر نہیں پاتے، ہمارا خاندان اس طرح کی ترقی کر نہیں پاتا، اور ہم ہر وقت جو ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ کیونکہ مثال 17 کی اور 22 میں لکھا ہوا ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ جب ہم خوش ہوں گے، ہمارا اندر ہمارا دماغ خوش ہوگا تو ہم نیچرلی طور پر جو ہے وہ بہتر طور پر ہم اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ظاہر کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں، ہماری باڈی کو، ہمارے دماغ کو، ہماری روح کو جو ہے، شادمان دل جو ہے وہ شفا بخشتا ہے۔ لیکن جب دل افسردہ ہوگا، دل پریشان ہوگا، دماغ پریشان ہوگا تو خود بخود ہی ہمارا جسم جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور شیطان جو ہے اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم پر اٹیک کرتے ہیں، اور یہ حملہ جو ہے ان کا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد یا ہماری شراکت جو ہے، ہماری رفاقت جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ جب نہیں ہوتی تو رکھنا مل جاتا ہے شیطان کو، ہمارے دشمن کو، اور وہ رکھنے سے جب اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دم سے میرے دل میں اور میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شوگر کا جو مرض ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے؟ کیونکہ شیطان وہ الجھائے رکھتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور یہ شوگر کی جو بیماری ہے بڑی کامن بیماری ہے کہ لوگ کنٹینیوسلی لگاتار جو ہے وہ شوگر کی میڈیسن لے رہے ہیں، 3 وقت انہوں نے میڈیسن کھانی ہے، کرنی ہے اپنی شوگر کو لیول پہ رکھنے کے لیے۔ ایک دم سے میرے اندر یہ کوشچن پیدا ہوا، کہیں یہ بیماری بھی بدروح کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ اور پھر میں نے کچھ مریض ایسے دیکھے کہ جو اپنے آپ کو ذہنی سکون میں رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو مینٹین رکھنے کے لیے، سائیکیٹرسٹ جو لوگ ہیں، جو دماغ کے ڈاکٹر ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی جو میڈیسن ہے، دوائی جو ہے وہ اپنے پوری زندگی جو ہے وہ کھاتے رہنا ہے۔ اچھا، اب اس کا جو حل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا حل کیا ہے کہ آپ خدا کے خادموں سے لگاتار جو ہے وہ دعا کرواتے رہیں۔ اگر آپ خود جو ہے وہ دعا میں نہیں ٹھہرتے، ضرور جو ہے آپ کے ارد گرد خدا کے خادم جو ہے وہ ہونے چاہیے،
کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. خدا نے کہا تھا کہ رفاقت جو ہے وہ ہمیں رکھنی چاہیے خدا کے لوگوں کے ساتھ. دعا میں جو ہے وہ مشغول رہنا چاہیے, رفاقت رکھنی چاہیے. روٹی توڑنے میں جو ہے وہ ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ متی 10 اور متی کی کتاب میں ہی 10 اور 7 میں 10 باب اس کی 7 میں لکھا ہے, خدا نے اپنے شاگردوں کو, اپنے لوگوں کو یہ بلیسنگ دی تھی, برکت دی تھی. اور کچھ یوں لکھا ہے, اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. بیماروں کو اچھا کرنا, مردوں کو جلانا, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, بدروحوں کو نکالنا. تم نے مفت پایا, مفت دینا. یسوع مسیح کے ساتھ جو شاگرد تھے, یسوع مسیح نے ان کو یہ برکت دی, اپنا مسا اور ہیلنگ جو ہے روح القدس کے وسیلہ سے ان میں ٹرانسفر کی. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے مفت پایا اور مفت دینا. اب یہ لڑی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہوئی ہے. جو تو خدا کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بحال رکھتے ہیں, 24 گھنٹے کی دہ یکی جو ہے, وقت کی جو دہ یکی ہے وہ نکالتے ہیں, خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب ایسے لوگ جو ہیں وہ دعا میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو خدا پھر ان کی سنتا ہے, خدا پھر انہیں جواب دیتا ہے. اور اگر آپ لوگ جو ہیں وہ کسی ایسی مصیبت میں ہیں جو لگاتار ہے, ایسی کسی مشکل میں ہیں جو لگاتار ہے, ایسی کسی بیماری میں ہیں کہ جو لگاتار ہے, اس کو ریگولر جو ہے آپ کو اس کی دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں, دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں, ایسے آپ کے, اگر آپ خدا نے آپ کو برکت دی ہے, آپ سے تندرستی کے ساتھ مامور ہیں, تو خدا کا شکر ادا کریں. اور اگر آپ کا کوئی عزیز یا کوئی آپ کا ہمسایہ یا ارد گرد کے آپ کی نظر میں کوئی ایسا لوگ ہے, تو ضرور اس کی رہنمائی کریں, ضرور اس کو جو ہے وہ ویڈیو جو ہے اس کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ آپ کا دوست, آپ کا ہمسایہ, آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ, خدا کے کلام کی وجہ سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ برکت پائے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر آپ خدا کے خادم کے ساتھ جو ہے وہ مل نہیں سکتے, یا کوئی روحانی عبادت یا کوئی میٹنگ جو ہے وہ آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے, آپ شراکت نہیں رکھ سکتے, تو پھر میں جو ہے آپ لوگوں کو بائبل مقدس میں سے ایسے کچھ حوالہ جات جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں, جس کے وسیلہ سے آپ لوگ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ برکت پائیں گے. کیونکہ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ بہت ساری ایسی پرابلمس تھیں کہ جب میں نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے خدا کے حضور آنا پڑا, گھٹنے ٹیکنے پڑے. خدا نے دوست ایسے دیے, کچھ لوگ میرے ارد گرد ایسے رکھے کہ جن کے وسیلہ سے میں نے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ برکت پائی. خدا آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ برکت دے. تو جن یہ حوالہ جات جو ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, کوشش کریں صبح ارلی مارننگ اٹھ کر ان کی تلاوت کریں, دوپہر کو ان کی تلاوت کریں, رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ ان کی تلاوت کریں. یہ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں یا ذہن نشین کر لیں. وہ ہے زبور 23, زبور 35, زبور 38. اور روزانہ آپ نے نئے عہد نامے میں سے ایک چیپٹر جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے, اسے ضرور تلاوت کرنی ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا بخشتا ہے. جب ہم اونچی آواز کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں گے, ریسائٹ کریں گے, تو آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا ایسا ایسا. اور جتنے رکھنے ہیں شیطان نے آپ کے خاندان میں, آپ کے عزیز و اقراب میں یا آپ کے دوستوں میں اگر رکھے ہیں کوئی ایسے, تو جب آپ اس کو ریسائٹ کریں گے, اس کو پڑھیں گے اونچی آواز کے ساتھ, تو جیسے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا بخشتا ہے, تو جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ اس کا وہی کلام ہے جو اس نے نازل کر دیا ہوا ہے ہمارے لیے, اور ہمیں ریٹن مواد میں جو ہے وہ ملتا ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو چیزیں, انوائرمنٹ, فضا جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے, چیزیں مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے, خدا کی برکت جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا بخشتا ہے. یہ ورس لکھی ہوئی ہے زبور 107 اور اس کی 19 اور 20 آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے. اور آخر میں جو میں آپ کو جو حوالہ پڑھ کے اس ویڈیو کو جو میں اینڈ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے لوکا 18 باب اور اس کی 7 آیت. بس
کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ کہ جب خدا کے لوگ جو ہیں، خدا کے برگزیدہ جو لوگ ہیں، جب اس کے حضور فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو خدا پھر ان کی ضرور سنتا ہے اور ان کا انصاف کرتا ہے۔ جب آپ روزانہ جو ہے بائبل سٹڈی شروع کر دیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں بہار بن کے آئے گا، اور بلا ناغہ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، تاکہ ہم مل کر جو ہے وہ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ سب لوگوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت کے ساتھ برکت دے، اور ہمارے ملک پاکستان کو وہ جو ہے ترقی کی راہ پر جو ہے وہ لے کر چلے۔ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ہر قسم کے جو ادارے ہیں، خدا ان سب کو توفیق دے کہ وہ بہتر طور پر کام کرے، تاکہ پاکستان بھی جو ہے وہ ترقی کرے اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی، اچھی زندگی جو ہے وہ بسر کرے۔ خدا حافظ، اور خدا آپ سب لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ آمین۔